वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज तकरीब से खिताब कर रही हैं। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। मेरी वालदा बहुत आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। मेरे दादा, जैसे मैंने अभी बयान किया, बुज़ुर्ग सब। तो ये चीज़ जो आपकी बाकायदा तालीम शुरू होने से पहले जो इंसान अपनी माँ की गोद से, घर से सीखता है, वो इंसान की ज़िंदगी में भी काम आती है, ज़िंदगी के बाद भी काम आती है। मैं आजकल के जो वालिदैन हैं उनको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि रात को जब आप अपने बच्चों के साथ बैठते हैं, उनको सुलाते हैं, उनको कहानियाँ सुनाते हैं, तो ज़रूर उनको डिज़नी के कैरेक्टर्स की बातें सुनाएं, उनकी कहानियाँ सुनाएं, स्टोरी बुक्स पढ़ के सुनाएं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, उनकी जो वाक़यात हैं, वो भी बहुत मोहब्बत से आप उनको एक कहानी की तौर पे सुनाएं, ताकि बच्चों के खून में वो चीज़ शामिल हो जाए और बच्चों की तरबियत में वो चीज़ शामिल हो जाए। मुझे याद है मेरा बेटा जुनेद, उसका नाम मोहम्मद जुनेद है, एक ही बेटा है मेरा, वो बहुत छोटा था। तो उन दिनों हम एग्ज़ाइल में थे सऊदी अरेबिया में। वो बहुत छोटा था, तो कोई उसको ये कहता था कि तुम ऐसे हाथ बांध के ऐसे खड़े हो, नमाज ऐसे पढ़ते हैं, सख्ती से कभी बात की जाती थी। तो उसने मुझे अभी कुछ साल पहले ये उसने मुझे कहा कि एक बार मैं मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहा था नमाज़ पढ़ने के लिए। मैं शायद 6 साल का था या 7 साल का था। तो उसने मुझे कहा कि आपने मुझे एक सुर्ख गुलाब दिया और आपने कहा कि रोज़ा मुबारक के सामने रख देना। तो कहता है कि वो तमाम सख्तियाँ एक तरफ और वो जो गुलाब आपने मेरे हाथ में दिया था, वो बात मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ आज तक है। तो ये बड़ी एक मुबारक महफ़िल है। इसमें शिरकत भी, इसके बारे में बात करना भी हर किसी को नसीब नहीं होता, मोहब्बत हर किसी को नसीब नहीं होती। लेकिन जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में ये कह दिया, मेरी बहुत फेवरेट आयत है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि अल्लाह, ए नबी, मैंने तुम्हारा ज़िक्र बुलंद कर दिया। और वो उस वक्त भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और हमेशा बुलंद रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आज बहुत बात होती है ह्यूमन राइट्स की, वेस्टर्न वर्ल्ड में बड़ी बात होती है ह्यूमन राइट्स की, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि ह्यूमन राइट्स का जो पहला दर्स था, जिसकी बुनियाद रखी गई, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक बाकायदा इस्लाम की पहली दरसगाह, इस्लाम की पहली यूनिवर्सिटी जो मस्जिद नबवी शरीफ है, उसमें ज़मीन पे बैठकर खजूरों की जो वो छाल है उसकी छत बनाकर वहाँ से जो आगाज़ किया गया, आज आप देखें कि वो तालीम पूरी दुनिया में फैली माशाल्लाह। और जो ह्यूमन राइट्स की बुनियाद रखी, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी। जो आज जितने भी आप ह्यूमन राइट्स में कोई भी राइट उठा के देख लें, जिनको अक्ल और दानिश मानती है, तो आप ये देखें कि वो उसकी जो फाउंडेशन है वो तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी। उसको ह्यूमन राइट्स का, इंसानियत का पहला मंशूर होने की हैसियत उसको हासिल है और उसमें हर शख्स के, हर इंसान के हकूक़ का तयन किया गया है। आप उसमें ख़वातीन को देख लें, जो माशरे के पिसे हुए तबकात हैं उनको देख लें, जो तफरीक की जाती है इंसान के अंदर, अमीर और गरीब के अंदर, काले और गोरे के अंदर, वो सब तफरीक उन्होंने मना फरमा दी। और इक्वालिटी जिसकी आज बात होती है, उसका सबसे पहला दर्स जो है वो जो हज्जतुल विदा के वक्त में जो पहला चार्टर
ہیومن رائٹس کا، انسانیت کا پہلا چارٹر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اور ہم بڑی بات کرتے ہیں کیونکہ میں خاتون ہوں، لیکن میں اس لیے یہ بات نہیں کر رہی. میرے آگے میرے بھائی بزرگ بیٹھے ہیں، لیکن عورت کے حقوق کی بڑی بات ہوتی ہے، تو میں اس لیے یہ بات یہاں کرنا چاہتی ہوں. عورت کو جو حق اسلام نے دیا ہے وہ شاید اس سے سیکھا تو بہت لوگوں نے ہوگا، لیکن شاید وہ کہیں اور نہیں ہے. اور جتنا اس پہ زور دیا ہے، اور معذرت کے ساتھ یہ کوئی تنقید نہیں ہے، لیکن مسلمان معاشرے کے اندر، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، آپ سب میرے ساتھ اگری کریں گے، کیونکہ یہ حق ہے، سچ ہے. کوئی بھی آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے، آپ حدیث پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو حقوق اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو دیے ہیں وہ شاید اور کہیں نظر نہیں آتے. اور آج میں وہ کچھ باتیں ایسی کروں گی جو کبھی منظر عام پہ کم آتی ہیں، زیادہ آنی چاہیے. شوہروں کے حقوق کی بات ہوتی ہے، بیویوں کے حقوق جو اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیے. حدیث میں آتا ہے کہ تم سب میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں کیا فرمایا کہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. جب حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لاتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے. تو بیٹیوں کی جو عزت اور احترام کا درس ہمیں وہاں سے ملا ہے، ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم اس کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی ایک بہت ضروری بات ہے جو ہمارے معاشرے میں اس وقت اس کی بہت ضرورت ہے. جب کسی کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے، بڑی دھوم دھام سے ہم شادی کرتے ہیں، اس کو رخصت کرتے ہیں. اللہ نہ کرے اس کی زندگی میں کبھی کوئی پرابلم آتی ہے، اس کی نہیں گزارا ہوتا اور وہ اپنے والدین کے گھر لوٹا دی جاتی ہے، واپس آ جاتی ہے. تو والدین سمیت ہمارے معاشرے کا یہ مائنڈ سیٹ ہے، سوسائٹی کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ اس کو تانا دو، اس کو تنگ نظری سے دیکھو، اس کو ایک ڈفرنٹ اس کی طرح سیگمنٹ آف سوسائٹی کی طرح ٹریٹ کرو. حالانکہ ایک حدیث جس کا زیادہ ذکر نہیں ہوتا لیکن میں ضرور کرنا چاہوں گی، وہ حدیث یہ ہے کہ جب تمہاری کوئی بیٹی تمہارے پاس لوٹا دی جاتی ہے تو اس کا جو حق پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تم پر. یعنی کہ جو اس کی شادی کرنے سے پہلے اس کا حق تھا تم پر، جب وہ لوٹ کے تمہارے پاس آ جاتی ہے، اللہ نہ کرے کوئی طلاق ہو جاتی ہے یا علیحدگی ہو جاتی ہے، اس کے بعد جب وہ والدین کے گھر واپس لوٹا دی جاتی ہے یا واپس آ جاتی ہے، تو اس کے اوپر جو حق ہے وہ زیادہ والدین کا بڑھ جاتا ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، ایک اور جو روایت ہے اس میں آتا ہے کہ اس کی وجہ یہ کہ ایک تو وہ تمہاری بیٹی ہے، دوسرا اس کا دل زخمی ہے. اور ہمارے گھر میں خدا نخواستہ پڑھے لکھے گھروں میں بھی امیر اور غریب میں یکساں جب بیٹیوں کی بات آتی ہے، جب خدا نخواستہ بیٹی گھر واپس آ جاتی ہے اور اس کے دکھ کو دکھ نہیں سمجھا جاتا، اس کو تانا دیا جاتا ہے، اس کی تذلیل کی جاتی ہے اور اس کے اوپر وہ احکامات لگا دیے جاتے ہیں جو ہمارے شریعت میں نہیں ہیں، اور بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے. میں بھی کسی کی بیٹی ہوں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بیٹیاں جس طرح اپنے والدین کا ساتھ دیتی ہیں، اپنے گھر والوں کا ساتھ دیتی ہیں، ان کی قربانی ان کے لیے دیتی ہیں، تو حدیث میں ایک اور بھی حدیث ہے کہ جس نے 2 بیٹیوں کی اچھے طریقے سے پرورش کی وہ میرے جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا. یہ بھی بات ہونی چاہیے. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ بات بھی ضرور ہونی چاہیے. اور پھر بچیوں کی جو تعلیم ہے آج کل ہم دیکھتے ہیں اس کے اوپر بہت فتوے آ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین بھی جانا پڑے. اس میں مرد اور عورت کی کوئی تفریق نہیں ہے. ہم بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں، ہم بیٹوں کے لیے ہر وہ موقع پیدا کرتے ہیں جس میں وہ
ایکسیل کر سکیں, آگے بڑھ سکیں. لیکن جہاں بیٹی کی بات آتی ہے کچھ ہمارا دل ڈر جاتا ہے. میں بھی 2 بیٹیوں کی ماں ہوں, مجھے احساس ہے اس چیز کا. اور کہیں ہمارے مائنڈز میں, ہمارے دماغوں میں, ہمارے خیالات میں تو وہ تفریق ہے جس کی وجہ سے بچیوں کے لیے وہ مواقع ان کو نہیں ملتے جس میں وہ آگے بڑھ سکے. اور زندگی میں کبھی ان کے اوپر کوئی امتحان کا وقت آئے تو ان کے پاس وہ امپاورمنٹ نہیں ہوتی جس میں وہ کسی پہ اگر بوجھ نہ بننا چاہیں تو ان کے ہاتھ میں بھی کوئی ہنر ہونا چاہیے, ان کے ہاتھ میں بھی کوئی تعلیم ہونی چاہیے. ہم بیٹیوں کی پرورش کرتے کرتے یہ بھول جاتے ہیں کہ خدا نخواستہ کل بچی کے اوپر کوئی مشکل آ سکتی ہے تو اس کے لیے اس کو ہم تیار کرنا بھول جاتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں, ان چیزوں کے اوپر ہمیں پورا اس طرح کی بھی جو تعلیمات ہیں اس کے اوپر بھی ہمیں پورا عمل کرنا چاہیے. اور پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس میں جو کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے, کوئی سیگمنٹ آف سوسائٹی ایسا نہیں ہے جس کے لیے پورا ایک وے آف لائف, ایک چارٹر آف لائف, ایک طریقہ جو ہے وہ نہ واضح کر دیا گیا ہو. چاہے وہ بزنس مین ہوں, تاجر ہوں, سیاستدان ہوں, حکمران ہوں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, مائنورٹیز ہوں. مائنورٹیز کے ساتھ دیکھیں آپ ڈیل کرنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ کسی کے مذہب کو برا نہ کہو کہ وہ تمہارے مذہب کو برا کہے. ہمارے ملک میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں آج بھی, تو کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں؟ ہم ہر بات پہ بندوق اٹھا لیتے ہیں, قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے, دھمکیاں شروع ہو جاتی ہیں. دین کو جو انسان ریپریزنٹ کرتا ہے, جو ہمارے علماء کرام ہیں, جو ہمارے مولوی حضرات ہیں, جن کو ہم دین سے منسلک کرتے ہیں, جن سے ہم سیکھتے ہیں, ان کا جو عمل ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو دیکھ کے دین سے محبت ہو جائے. میرے پاس بہت سارے, میں ایک پینفل ویزیبلٹی کی جگہ پہ بیٹھتی ہوں, میرے سامنے جو چیزیں آتی ہیں میرے دل کڑتا ہے. کبھی اس طرح سے جو ہے وہ اسلام کی, دین کی محبت لوگوں کے دلوں میں نہیں ڈالی جا سکتی. زور زبردستی, لڑائی, مار کٹائی, اس اور خون بہانے سے, دھمکیوں سے یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہو سکتا ہے دلوں کو اگر مسخر کرنا ہے تو وہ محبت سے ہو سکتا ہے. اور ہمارے جو دین کی تبلیغ کرنے والے جتنے بھی حضرات ہیں, دین سکھانے والے جتنے علماء کرام ہیں, اساتذہ کرام ہیں, معلم ہیں, ان کی اتنی بڑی جگہ ہے ہمارے دلوں میں, ہمارے معاشرے میں. ان کو معاشرے کا جو راستہ ہم نے ایز اے نیشن ہمارا جس کا تعین ہے وہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. تو میرے پاس جب وہ تصاویر آتی ہیں, جب کسی مدرسے میں کسی معلم نے, کسی قاری صاحب نے, کسی قرآن پڑھانے والے نے, کسی حفظ کرانے والے نے جب بری طرح کسی چھوٹے بچے کو مارا ہوتا ہے. ابھی کل میرے پاس کچھ تصاویر تھیں, میں ان کو دیکھ نہیں سکی پوری. اس بچے کی آئی تھنک 6 یا 7 سال کا وہ بچہ تھا اور کسی مدرسے میں پڑھنے جاتا تھا. وہ گردن سے لے کے پیٹھ تک اس کی پوری کمر جو ہے وہ ڈنڈوں سے نیلی تھی. تو یہ ہم جب وہ اپنے گھر واپس جائے گا, محلے میں واپس جائے گا, تو وہ کیا اپنے دماغ میں اس چیز کا امیج لے کے جائے گا؟ بچوں کو اگر دین کی طرف راغب کرنا ہے, قرآن اور سنت کی محبت ان کے دل میں پیدا کرنی ہے, تو وہ مار سے نہیں ہو سکتی, وہ پیار سے ہو سکتی. تو یہ کچھ آج ہم سب دعویٰ کرتے ہیں حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, لیکن ہر کوئی اگر اپنے اندر جھانک کے دیکھے تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ زیادہ تر صرف دعویٰ ہے. جب عملی نمونہ اس کا پیش کرنے کی, جہاں پہ زندگی میں اس کو اپلائی کرنے کی, یہ صرف دعوے کرنے کے لیے نہیں ہے. جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک وے آف لائف ہے. کچھ بھی آپ کا کاروبار ہو, کچھ بھی آپ کا پیشہ ہو, تو وہاں پر جو تعلیمات ہے اللہ تعالیٰ کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کو اپنے اوپر اپلائی کرنا جب آپ کوئی مشکل فیصلہ کرنے جا رہے ہوں, یہ بہت ضروری ہے. میں جہاں پر بیٹھتی ہوں
حکمرانی جو ہے وہ ایک عیش اور عشرت نہیں ہے. حکمرانی اتنا بڑا بوجھ ہے ذمہ داری کا, فرض کا, جواب دہی کا, کہ اس سے انسان کے کندھے جھک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو جو جواب دینا ہے, میرے پاس پنجاب میں 15 کروڑ کے قریب عوام ہے. اگر کسی کو روٹی نہیں ملتی, کسی کو سستا آٹا نہیں ملتا, کسی کے پاس گھر نہیں ہے, کسی کے محلے کی صفائی نہیں ہوتی, کسی کو علاج نہیں ملتا, تو میرے دل پہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی اس خوف سے کہ میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گی. اور میں روز جب گھر سے نکلتی ہوں تو میں یہ نیت کر کے نکلتی ہوں, میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر کے نکلتی ہوں, میں یہ کلمات رپیٹ کرتی ہوں. گاڑی میں جب میں اپنے آفس جا رہی ہوتی ہوں تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے ریاکاری سے, مجھے تکبر سے اپنی عظمت والی پناہ عطا کرنا, اور میری جو نیت ہے اس کو اپنے لیے اور اپنی مخلوق کے لیے, اپنی دکھی انسانیت کے لیے خالص کر لینا, اور میرے کام میں اپنی مدد شامل حال فرمانا. اور جس جگہ پہ میں ہوں اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے, عزت دی ہے, پاور دی ہے, تو جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہو, پاور دی ہو, مائٹ دی ہو, عزت دی ہو, اس کو ایسے استعمال کرنا کہ کسی سے تھوڑی سی بھی, چاہے وہ آپ کا بدترین مخالف ہو, کسی سے زیادتی نہ ہو جائے, کسی سے ظلم نہ ہو جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے گناہ گار کے لیے, اللہ تعالیٰ ظالم کے لیے غفور الرحیم نہیں ہے. ظالم کو اللہ تعالیٰ نے جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے, مظلوم کی جو کہتے ہیں آج جو ہے وہ عرش تک جاتی. تو میں اس بات سے ڈرتی ہوں کہ کسی سے کوئی تھوڑی سی بھی زیادتی یا ظلم نہ ہو جائے. میرے بدترین مخالف ہیں, انہوں نے جو مظالم میرے پہ ڈھائے, آج وہ اپنے آرام سے وہاں پر اچھا کھانا بھی کھا رہے ہیں, جیل میں بھی ہیں. تو مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو تو یہ چیز نہیں تھی میسر جب آپ جیل میں تھیں, تو ان کو میسر ہے, تو آپ لوگ اس کو روکتے کیوں نہیں ہیں؟ میں کہتی ہوں کہ اگر زیادتی ہو جائے کسی سے, مطلب اگر وہ اچھا کھانا کھا رہا ہے, یا اس کو کولر ملا ہوا ہے, یا اس کو اچھی کوئی وہاں پر فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں, وہ ٹھیک ہے, میری طرف سے کوئی ظلم یا زیادتی نہ ہو. ہاں, لیکن مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ خود خاتون ہیں اور خواتین اس وقت جیل میں ہیں, میرے پہ جھوٹے الزام لگائے گئے. آپ کو پتہ ہے بہتان کی کیا سزا ہے؟ آپ جانتے ہیں, مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں, میں کم علم ہوں, آپ لوگوں کے پاس علم ہے کہ بہتان, جھوٹ, ایک انسان پوری زندگی لگا کے اپنی عزت بناتا ہے, محنت کرتا ہے, اور ایک چھوٹا سا کلمہ جو انسان دشمنی میں, مخالفت میں, سیاسی مخالفت میں کسی کو کہہ دے, اس کی تو پوری زندگی کی کمائی بیکار ہو جاتی ہے. تو جو میرے پہ الزام لگے, وہ لوگ آج ہمیں کہتے ہیں کہ مکافات عمل ہوتا ہے. جو آج ہم دیکھ رہے ہیں نا, وہ مکافات عمل ہی ہے. اور جو خواتین آج جیلوں میں ہیں, میں جو بے گناہ ہیں ان کی بات نہیں کرتی, لیکن جب اسلام میں کسی کے اوپر جو بہتان ہے یا الزام ہے, جہاں اس کی سزا رکھی گئی ہے, تو اگر کسی نے گناہ کیا ہے اس کی بھی سزا ہے, گناہ گار کی بھی سزا ہے. اور صرف اس لیے کہ کوئی ایک عورت ہے, اس کو آپ سیاسی شکل دے دیں اور کہیں جس نے اپنے ملک پر حملہ کیا, جس نے قانون توڑا, جس کو پوری دنیا نے قانون توڑتے ہوئے دیکھا, اس کے لیے میرے پاس کوئی رحم نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, وہ اپنا قانون, اپنا راستہ لے گا. لیکن اس بات سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کسی سے میرے ہاتھ سے کسی سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے. اور پھر میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ پورا دن میرا گزرتا ہے کہ اس جگہ کی صفائی نہیں ہوئی, اس شہر میں یہ گند پڑا ہے, بار بار ہم صفائی کراتے ہیں, اس کے لیے ہم پورا نظام بنا رہے ہیں. لیکن ہم بڑے آرام سے حکومت کو یہ الزام دیتے ہیں کہ صفائی نہیں ہوئی. صفائی میری ذمہ داری ہے, آپ کے گھروں کی صفائی, محلوں کی صفائی, سڑکوں کی صفائی, پورے شہروں کی صفائی, یہ میری ذمہ داری ہے. لیکن کیا ہم بطور عوام جو ہیں, کیا ہم اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں؟ اپنا گھر صاف کر کے پورا کوڑا اٹھا کے گلی میں پھینک دینا, یہ تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے. جبکہ ہمارا دین کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, آدھا ایمان ہے صفائی. اپنا گھر صاف کر کے کسی کے گھر کے آگے کوڑا رکھ دینا, یا جو کمیونل جگہیں ہیں, جو سڑکیں ہیں, جو محلے ہیں, ان میں یا پارکس میں کوڑا پھینک دینا,
जहाँ से तफ़न उठता है, बदबू उठती है, बीमारियाँ निकलती हैं, ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना। हम बार बार सफाई भी कराते हैं, लेकिन बार बार वहीं पर जब मैं देखती हूँ कि कूड़ा पड़ा हुआ है तो मुझे तकलीफ़ होती है देख के। इसी तरह ये मैं ख़ुद आपको बता रही हूँ कि जितनी करप्शन है हमारे मुआशरे में, इससे भी दिल को तकलीफ़ होती है। ख़ुसूसन जो हुकूमती मामलात हैं, जितने भी हमारे हुकूमती ओहदेदार हैं, चाहे वो छोटे लेवल का हो। अभी मैं सुबह अहकामात देख कर आई हूँ स्ट्रिक्ट एक्शन के गिरफ़्तार करें। आप जानते हैं कि जो गरीब लोगों की, मरीज़ों की इंसुलिन है, करोड़ों रुपए की इंसुलिन उठा के जो है वो बेचती, तो वो इंसुलिन के बगैर एक डायबिटीज़ का मरीज़, शुगर का, ज़ियाबितिस का जो मरीज़ है, उसको अगर ज़्यादा देर इंसुलिन ना लगे उसको बहुत ज़्यादा जो है उसकी सेहत को ख़तरा हो सकता है। उनकी इंसुलिन हम उठा के बेच रहे हैं। उनको मैंने कहा इनको पकड़े और इनको जेल में डालें। तो ये चीज़ें ये सिर्फ हुकूमत की सतह पे नहीं है, ये हमारे माशरे में है। किसी का हक मारते हुए हम 2 दफ़ा सोचते नहीं। कानून हमें तब तक अच्छा लगता है जब वो दूसरे के ऊपर अप्लाई हो। खुद के ऊपर अप्लाई हो तो वो कानून हमें अच्छा नहीं। इशारा तोड़ते हैं, ट्रैफिक कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं और फिर कहते हैं ट्रैफिक ठीक नहीं है। वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक जो है वो ठीक करें, लोगों के लिए आसानी पैदा करें। अल्लाह ताला कहता है लोगों के लिए आसानी पैदा करो। और कोई भी आप मार्केट में चले जाएं, किसी भी बाज़ार में चले जाएं, आप यकीन करें मुझे ये देख के खौफ आता है कि 80% से ज़्यादा जो है वो नाजायज़ तजावज़ात हैं, जिसकी वजह से लोगों की सड़कें तंग हुई हुई हैं, जिसकी वजह से लोगों के रास्ते तंग हुए हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों की गुज़रगाहें तंग हुई हैं। तो जब तक हम अपने दीन की जो तालीमात हैं, अहकामात हैं, उनको अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई नहीं करेंगे, अपनी ज़िंदगियों में उनका असर हमें नज़र नहीं आएगा, तब तक वो सिर्फ़ दावे हैं, बातें हैं। अल्लाह करे कि मैं अपने आप को इसमें शामिल करके कहती हूँ कि अल्लाह ताला करे हम जो दावा करते हैं उसको हम अमली शक्ल भी दें, और हम बतौर कौम, बतौर उम्मत अपना एहतसाब करें कि क्या हम उन तालीमात पर अमल कर रहे हैं जिनका हम बहुत अदब से, मोहब्बत से दावा करते हैं, नाम लेते हैं। अल्लाह ताला हमें इंट्रोस्पेक्शन की, अपने अंदर झांकने की, अपनी इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान को सलामत रखे, और अल्लाह ताला हमें तरक्की, अमन और खुशहाली नसीब फरमाए। अल्लाह ताला मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए, और मुझे दुआ में याद रखें कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं इस सूबे के अवाम की, ख़ुसूसन गरीब अवाम की दिल से खिदमत कर सकूं, और अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाए इसमें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी कम ज़र्फ़ के लिए नहीं है। वालिदैन अपने बच्चों को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक आगाही दें। मज़ीद उन्होंने कहा कि मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किसी के नसीब में नहीं होती।